बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं आज का इंशाल्लाह सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सूरतुल बकरा हम इंशाल्लाह इसका आगाज करते हैं। और ये सूरतुल बकरा जो है ये मदनी सूरत है और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत, जैसे कि आप लोगों को इल्म है। और आप समझे कि ये और सूरह आले इमरान, ये वो दो सूरतें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए हैं। इसीलिए सहाबा कहा करते थे कि जब भी हम में कोई बंदा सूरतुल बकरा का इल्म हासिल कर लेता है तो वो हमारे लिए जल्ल फी आयुनिना, तो हमारी आंखों में बहुत बड़ा आदमी बन जाता। तो और ऐसी रिवायात भी आती हैं, जैसे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में, कि उन्होंने 8 साल लगाए इस सूरतुल बकरा को हिफ्स करते हुए और इसकी तालीम हासिल करते हुए। तो ये तफसीलात जो है ना, सहाबा इतनी तफसीलात और इतनी डिटेल्स में जाया करते थे इस सूरत को स्टडी करने के लिए, या फिर इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत थी। सूरतुल बकरा जो है, इसको हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम किसे, ये इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है? इसका मतलब और मफहूम जो है वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अगरचे बाज़ उलमा ने कॉन्टेक्स्ट देख के इन हुरूफ, जिनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं, उनके कुछ ना कुछ मतालिब या कुछ कुछ ना कुछ मानी को डिटरमिन करने की कोशिश की है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्स्ट को देख के बाज़ उलमा ने कहा कि ताहा जो है, फॉर एग्जांपल, ताहा जो है हुरूफ मुक़त्ताआत में से आता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है? ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। ताहा अल्लाह कहते हैं और साथ फरमाते हैं कि नहीं नाजिल किया हमने आपकी तरफ कुरान मजीद को ताकि आप मुश्किल में पड़ जाएं। ठीक है ना, लितश्क़ा, ताकि आप मुश्किल का शिकार हो जाएं या परेशानी का शिकार हो जाएं। तो यहां पे टू सर्टेन एक्सटेंट महसूस ये हो रहा है कि जैसे कि ताहा एक नाम है और अल्लाह ताला उस नाम को लेकर जिस शख्स का ये नाम है उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना, ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। इसी तरीके से यासीन, ये इस तरीके से आप देखें कि मुख्तलिफ ये लोग फिर नाम भी रख लेते हैं, ताहा वगैरह नाम भी रख लेते हैं, इसलिए क्योंकि आमतौर पर ये अस्यूम किया जाता है कि ताहा जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और बाज़ मुफस्सिरीन की ये राय भी है, ऐसी बात। ठीक है ना, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये राय भी अडॉप्ट की है कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सही बात ये है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकें कि क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है भी कि नहीं। ठीक है ना, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो सही बात यह है कि इन हरूफ को के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला सही, यानी अल्लाह ताला के पास इसका इल्म है। और उलमा ने मुख्तलिफ तौजीहात बयान की हैं कि अल्लाह ताला ने ये हरूफ क्यों फिर मेंशन किए, यानी कुरान मजीद में ये हरूफ क्यों है, मेंशनड है। तो उसके बहुत बहुत से यानी तौजीहात और रीजंस बताए उलमा ने। अगेन ये सारी रीजंस जो हैं ये स्कॉलर्स ने मेंशन की हैं और ये उनके इज्तिहादात हैं। उनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रीज़नेबल लगें और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रीज़नेबल ना लगें। मिसाल के तौर पे एक रीज़न ये बताया उन्होंने, उलमा ने बयान किया अपने इज्तिहाद से, कि ये इस बात का एविडेंस है कि ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तरफ से नहीं है, बल्कि क्या है, ये अल्लाह की तरफ से। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मकामात भी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता। वरना अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मानी बताते। तो कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे मानी हैं जिनको अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा ताकि ये बता सके कि नबी जो है वो वही बताता है जो अल्लाह उनको बताते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने नहीं बताई तो वो नबी भी आपको कन्वे नहीं कर सकते। तो बाज़ उलमा ने ये वजूह तौजीह भी बयान की। बाज़ उलमा ने ये तौजीह बयान की कि बेसिकली ये जो हरूफ है ये बुनियादी तौर पे लेटर्स हैं और इनको अस्माउल हरूफ भी कहा जाता है, यानी हरूफ के नाम हैं। और कहा कि ये अल्लाह ताला ने हरूफ इसलिए मेंशन किए हैं ताकि अल्लाह ताला एक चैलेंज दे सकें। किसको चैलेंज दे सकें? कुफार मक्का को, कुरैश को, या फिर हर वो बंदा जो कुरान मजीद में किसी न किसी लेवल पे डाउट करता है। और वो चैलेंज ये दें कि देखें यही वो लेटर्स हैं जिनको यूज करके अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद या कलामुल्लाह आपके सामने पेश किया है। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके नजदीक ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, बशर का कलाम है। तो ये लेटर्स अरबिक लैंग्वेज के आपके पास भी मौजूद है, तो आप भी इस तरह का कलाम बना के ले आइए।
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور چھوٹی سی چھوٹی صورت لے آؤ. اور بعض علماء نے کہا یہاں پہ مراد چھوٹی سی چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. کہ اس سے بھی چھوٹی صورت، یعنی جو بھی صورت ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، وہ لے آؤ بنا کے، اگر تم واقعی سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج کے یہ کچھ لیٹرز بتائے، اور خاص طور پہ اس قوم کو بتائے، وہ قوم جو اپنی زبانی اپنی لسانیت کے اوپر، اپنی لینگویج کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ تھی، اور ان کو بہت زیادہ اس بارے میں فخر تھا، افتخار تھا کہ ہم لوگ ہیں جن کو بات کرنی آتی ہے، ہماری ہی زبان اصل زبان ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر عرب ہیں، ان کو وہ آپ کو بتائے عجمی کہا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے، کہ جن کو بات کرنی نہیں آتی صحیح طریقے سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کچھ لیٹرز دیے، تاکہ کیا کریں کہ ان لیٹرز کو یوز کر کے وہ کیا کریں، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس طرح کا کلام ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آپشن دی ہے کہ آؤ اس طرح کا قرآن لے کے آؤ، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا دیے. تو جب بھی شیخ متولی شعراوی ایک معروف عالم دین گزرے ہیں مصر کے، فوت ہو چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اس کے حوالے سے، میں نے ان کے پچھلے دنوں کچھ پڑھ رہا تھا ان کی تفسیر میں سے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب بھی کوئی چیلنج دیا جاتا ہے نا کسی کو، تو آپ کو کچھ نہ کچھ کانسٹنٹس ماننے پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ کانسٹنٹس ماننے پڑتے ہیں، اور کچھ ڈینومینیٹر سیم ہونے چاہیے، تب جا کے آپ ایک چیلنج کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہر چیز ریلیٹو ہو، اگر ہر چیز ریلیٹو ہو، تو پھر چیلنج نہیں ہوتا، یہ چیلنج نہیں پیش کیا جا سکتا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، فار ایگزامپل، کہ ایک شخص ہے، اس کو کہا جائے کہ تم لکڑی کا گھر بناؤ، اور ایک شخص ہے جس کو کہا جائے کہ تم سیمنٹ کا گھر بناؤ. تو اب یہ کمپیرزن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سٹرکچرز کے اندر کوئی بھی کامنالٹی نہیں ہے، کوئی بھی کانسٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کامن چیز نہیں پائی جاتی. تو اگر آپ کسی کی فنکاری کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کے کرافٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کے آرٹ کو ایسس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دونوں کو، یعنی جو لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں آپس میں، ان کو کچھ نہ کچھ کامنالٹیز دینی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ کانسٹنٹس دینے پڑیں گے. ان کی بیسس کے اوپر پھر وہ کیا کریں گے، آپ ان کے آرٹس کو جج کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل، ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ کتنا اچھا گھر بناتا ہے، یا انفراسٹرکچر کریٹ کر سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، تو آپ کو وہی ایلیمنٹ، وہی را مٹیریل دینا پڑے گا، دونوں کو کامن را مٹیریل دینا پڑے گا. اگر آپ نے بالکل ہر چیز کو یعنی ڈفرنٹ دی ہر چیز، تو کوئی بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے جی دیکھیں میرے پاس وہ والا را مٹیریل نہیں تھا، اگر مجھے وہ را مٹیریل دیا جاتا جو اس کو دیا ہے، تو میں اس سے بہتر بنا سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ مثال دے کے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کانسٹنٹس دی ہیں. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو عربی زبان میں قرآن مجید کا کلام کر رہا ہوں، تم ایسا کرو، تم انگلش میں کرو. کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ انگلش کے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے، انگلش لینگویج کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہاں، اگر ہمیں عربک لینگویج کے اندر بنانا پڑے، یعنی ہمیں چیلنج ہوتا، تو ہم اس کو ضرور اس کو پورا کر لیتے. فار ایگزامپل، تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہ کچھ لیٹرز دیے ہیں، کہ یہی وہ لیٹرز ہیں جن لیٹرز کو یوز کیا میں نے، اور میں نے ایک کلام آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، اور یہی لیٹرز تمہارے پاس بھی ہیں، تمہارے پاس بھی یہی لیٹرز ہیں، اور تم کیا کرو، تم بھی ان کو یوز کر کے، تو ہمارے درمیان کامن یا کانسٹنٹس موجود ہیں، اور ہم جو ہے یعنی ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ اس کو فالسیفائی کر کے دکھاؤ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ کچھ علماء نے ریزنز بتائی ہیں. اگین وہ والی بات ہے کہ یہ ان کی اپنی ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں توجیحات ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. یہ کوئی قرآن یا سنت سے اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس پر 100% کانفیڈنس ڈکلیئر نہیں کر سکتے. دوسری چیز، ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. تو مقطع کہتے ہیں سم تھنگ دیٹ از ایکچولی کٹ اینڈ سیپریٹڈ، کوئی ایسی چیز جس کو علیحدہ کر دیا جائے. تو ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں، تو آپ ان کو الگ الگ کر کے پروناؤنس کرتے ہیں. اب یہ الف لام میم ہے، تو اس کو آپ علم نہیں پڑھتے، ملا کے نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان تینوں لیٹرز کو الگ الگ ریسائٹ کرتے ہیں. الف الگ ریسائٹ کرتے ہیں، لام الگ ریسائٹ کرتے ہیں، اور میم الگ ریسائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام میم، ٹھیک ہے نا. تو لیٹرز جو ہیں ان کو الگ الگ آپ پروناؤنس کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں.
ایک اور چیز جو اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے، ان کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ جس طریقے سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کو لوہے قرآنی بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو فریم کر کے لگایا جاتا ہے برکت کے لیے کہ ان کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے، تو ایسی بات کوئی بھی نہیں۔ بالکل جس طریقے سے کوئی اور قرآن مجید کا لفظ امپورٹنٹ ہے، بالکل یہ اسی طریقے سے ان کی بھی اتنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی سگنیفیکنس کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح کے حروف ہیں جس طریقے سے باقی حروف ہیں۔ ہاں، ان کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور وہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان کے معنی کا صرف اللہ کو پتہ ہے، اور کسی کو ان کے معنی کا نہیں پتہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا ان کے کچھ معنی ہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں۔ اور اس پہ علماء نے اس چیز کو واضح کیا، مفسرین نے، کہ بالکل اس کے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ایسا کلام جس کے کچھ معنی نہ ہوں اس کو لغو کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ لغو کلام کرے۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے معنی کلام، یہ اللہ کے لائق اور اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ان الفابیٹس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو ایک ہیں، کچھ ہے دو ہے، کچھ تین ہے، کچھ چار ہے، اور کچھ پانچ ہے۔ تو آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بھی ہے قاف، نون، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہے۔ پھر اسی طریقے سے صاد، یہ بھی ایک ہے۔ اسی طریقے سے دو بھی ہیں، جیسے حامیم ہے، اب یہاں پہ دو ہیں، ہا اور میم۔ اسی طریقے سے تین بھی ہیں، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے چار بھی ہیں، حامیم، عین سین، یہ پانچ ہو گئے، عین سین قاف پانچ ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے آپ کو چار بھی مل جائیں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف جو ہے آپ کو جو ہے وہ یعنی لیٹرز کے اوپر یہ آپ کو یعنی الفاظ ملیں گے، حروف ملیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں نے سوچا اس کے حوالے سے رکھ دوں، کیونکہ عام طور پہ لوگ ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں، تو ایسی کوئی ازمپشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے unless and until کہ اس کے بارے میں کوئی چیز پروون ہو۔ آگے چلتے ہیں تو الف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب، اچھا ذالک، اگر آپ نے عربی زبان تھوڑی بہت پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اسماء اشارہ ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اسماء اشارہ کچھ ہوتے ہیں اشارہ قریب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اشارہ بعید، یعنی ایک اشارہ وہ ہوتا ہے، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو بعید چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہاذا، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو وہ کا مطلب دور اور یہ کا مطلب قریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذالک الکتاب کہا، اس کا ایکچوئل ترجمہ وہ کتاب، لیکن عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کتاب کیا جاتا ہے۔ کیوں یہ کتاب کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا، تو ذالک کا معنی یہ کتاب کر دیا جاتا ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ معنی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ معنی کیا جا سکتا ہے، یہ رانگ نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، پھر اللہ نے ذالک کیوں استعمال کیا؟ یعنی اللہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بھی کہہ سکتے تھے، تو اس کی کیا سگنیفیکنس محسوس ہوتی ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں، اصل میں بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پہ اصل میں اس کتاب یا اس قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے جو قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس قرآن مجید بھی وہاں پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی لوح محفوظ کے اندر جو قرآن مجید ہے اس کی طرف اشارہ کریں کہ وہ، اب وہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دور ہے نا، بعید ہے ہم سے۔ اچھا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ نہیں، اس سے مراد اصل میں قرآن مجید کی شان ہے، یعنی وہ سے مراد یہ کہ بڑی چیز، یہ سے مراد چھوٹی چیز ہوتی ہے عام طور پہ، یعنی اس میں ایک بڑی چیز، جب کوئی چیز بڑی ہو تو آپ اس کے لیے عام طور پہ دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کے لیے، اس کی ریورنس کے لیے، اور اس کی وینریشن کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل میں ذالک الکتاب کہہ کے اس قرآن مجید کی ہے، اس کتاب کی شیان شان کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے شان یہ ہے، تو کہا کہ وہ کتاب، یعنی یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ پھر فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کس چیز کا شک نہیں ہے؟ بہت سے لوگ شک کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے قابل شک نہیں ہے، یعنی اٹ شوڈنٹ ایکچولی کاز any doubt in terms of its authenticity، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اوتھینٹک کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ کیا مطلب ہے اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے؟
کیا یہ باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایکچول میں اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جو لوگ متقی ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن مجید کو اللہ معاف کرے اپنی مرضی کے مفاہیم اور اپنے مرضی کے بلیف سسٹمز کو کیا کرنے ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو قرآن مجید جو ہے اصل میں ہدایت کا باعث ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو اہل تقوی ہے، جو متقی ہیں، جو متقی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان ادر ورڈز، اگر آپ نے قرآن مجید کو اپروچ کرنا ہے، قرآن مجید سے آپ نے بینیفٹ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو تقوی سے اکوپ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تقوی سے اکوپ نہیں کریں گے تو قرآن مجید سے آپ اس معنی میں، صحیح معنوں میں بینیفٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام پری کنسیوڈ نوشنز، اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھ کر بالکل جینوئنلی، آرگینکلی قرآن مجید کو اپروچ کرنا ہے، تاکہ قرآن مجید آپ کو صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب، تقوی اصل میں وقایا سے ہے۔ وقایت کا مطلب ہوتا ہے، وقایا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بچنا۔ جیسے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ بچنا جو ہے، پرہیز جو ہے، وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بڑی کامن بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے، غالباً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کبھی آپ کسی ایسی جگہ سے یا ایسے رستے سے گزرے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ خاردار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل، کانٹے ہوں بہت زیادہ؟ انہوں نے کہا بالکل، میں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سنبھال کر بڑے محتاط ہو کے، کہ کہیں میرے کپڑے ان کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، میں اس طرح گزرتا ہوں بڑا محتاط ہو کے۔ انہوں نے کہا تقویٰ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو کے اپنی زندگی گزارے، شعوری زندگی گزارے۔ اور یہاں پہ جب ہم شعوری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بھائی، ایک محمد علی بھائی آپ نے سنے ہوں گے یوتھ کلب کے، وہ عام طور پہ ایک اس کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں جو بہت اچھا ہے، اور وہ ہے گاڈ کانشیسنس، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح ترجمہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ترجمہ ہے کہ انسان شعوری زندگی گزارے۔ اور شعوری زندگی، وہ شعوری زندگی یہ نہیں کہ بس شعوری زندگی ہو جس میں انسان کا سب سے زیادہ کنسرنس اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ یعنی ہم زندگی کے اندر ڈیسیجنز لیتے ہیں، میں اور آپ، ہر ڈیسیجن سے پہلے میں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے رب کی پسند ناپسند اس میں کیا ہے، میرے رب کی پسند ناپسند اس میں وہ کیا ہے۔ تو جب آپ ہر ایکشن سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر ڈیسیجن سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا کہ آپ اس چیز کا ریکارڈ بھی کریں گے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوگا، میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ کہتے ہیں شعوری زندگی کو۔ اور یہی چیز سیدنا ابی بن کعب نے فرمائی نا، کہ نہیں آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ نہیں، غلطی نہ ہو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو راضی میں نے کرنا ہے۔ تو ایسا بندہ جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسے کہتے ہیں متقی شخص۔ ایکچوئل تقوی اسے کہتے ہیں، اور اسی سے متعلق ایمان بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہا ہونا، تقوی سینے میں ہے، دل میں ہے، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے جب اہل تقوی کی بات بیان، اب اللہ تعالیٰ نے تقوی متقین کی وضاحت بھی کی نا، کہ متقین ہے کون۔ یعنی متقین کی کوئی فلسافیکل ڈسکشن نہیں بیان، یعنی فلسافیکل کوئی جسے کہتے ہیں نا تعریف نہیں کی، فلسفیانہ تعریف نہیں کی، بلکہ کیا کہا، وضاحت کی کہ اصل میں اہل تقوی ہوتے کون ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فلسفیانہ تعریف نہیں کی، بلکہ کچھ کوالٹیز بیان کر دیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کا، کہ بجائے یہ کہ آپ اس کی بہت سوفسٹیکیٹڈ ورڈز کے اندر اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا شروع کر دیں، جس طریقے سے کہتے ہیں نا ٹیکسٹ بک ڈیفینیشنز۔ جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ جو بڑے مشکل ورڈز، بڑے جسے کہتے ہیں نا ادبی الفاظ استعمال کر کے، لٹریری ورڈز یوز کر کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس ورڈ کو
اس ورڈ کو یا کسی چیز کو ڈیفائن کریں. تو اس طریقے سے اللہ نے اس تکلف میں نہیں پڑے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا تقوی متقی دیکھنا ہے تو جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہے وہ بندہ متقی، اور وہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک نارمل آدمی، ایک دیہاتی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک بہت فلسفی یعنی انٹلیکچوئل فلاسفر یا بہت کوئی انٹلیکچوئل آدمی وہ بھی کیا کر سکتا ہے، بڑا دانشور بھی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون. سب سے پہلے ایمان کی بات کی تقوی کے بعد، کہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اور تقوی متقی کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بھی، غیب پر. تو پہلی کوالٹی ہے غیب پر ایمان لانا. اور غیب پر ایمان مطلب یہ ہے وہ ایمانیات ہیں جو ہمارے 6 پلرز آف ایمان ہیں، یا 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہم جسے کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ چیزیں، مطلب یہ بنیادیں ہیں. اور اس کے بعد ان کی سب کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب پھر توحید پر ایمان. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی پھر مختلف ٹائپس جو ہم نے پڑھی، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات. پھر آگے ان کی فردر ڈیٹیلز، ان کی سب کیٹیگریز. تو اللہ سے متعلق جتنی بھی چیزیں قرآن اور سنت میں مینشنڈ ہے ان پر ایمان لے کے آنا. پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء ہو گئے، ان سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں ان پر ایمان لے کے آنا. پھر فرشتے ہیں، ان سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں ان پر ایمان لے کے آنا. فرشتوں کے بعد اور پھر کون ہے؟ یوم الآخرہ ہے، آخرت کا دن ہے، اس پر ایمان لے کے آنا. پھر اس طریقے سے تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آنا. پرانی کتابیں جو ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لے کے آنا. تو یہ سب چیزیں، ان سے متعلق ڈیٹیلز اور ان کے اجمال اور ان کے تفصیل دوسروں دونوں کے اوپر، یعنی ان کے کنسائز اور ڈیٹیلڈ ورژنز کے اوپر ایمان لے کے آنا. آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ ایمان کا تعلق صرف یعنی کچھ نظریات رکھنے کا نہیں، یعنی ایمان نام صرف کچھ نظریات کا نہیں ہے، بلکہ اٹ آلسو انکلوڈز ایکشن ایز ویل. اٹ آلسو انکلوڈز ایکشن ایز ویل. یاد رکھیے گا کہ ایمان کی تعریف کیا کی جاتی ہے عام طور پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں؟ تعریف کیا کی جاتی ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان نام ہے وربل ڈکلیریشن کا، زبان سے گواہی دینے کا. اشہدو کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آتا ہوں، مثال کے طور پہ. اس کے بعد دل کے یقین کا بھی نام، کہ دل بھی اس کی گواہی دے، دلی طور پہ میں اس کو مانوں. یہ نہیں کہ اوپر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا دل نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے نفاق ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ والعمل بالارکان، کہ انسان پھر اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے کیا کرے؟ ان کو پریکٹس بھی کرے، اس کے جو پھر لوازمات ہیں، جو امپلیکیشنز ہیں، ان کو بھی بجا لائے. یعنی اس بلیف کو پھر ٹرانسلیٹ کرے انٹو ایکشن. تو یہ 3 چیزوں کا نام ہے: زبان، اقرار باللسان، دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب، اور دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب، اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل بالارکان. یہ 3 چیزیں مل کے پھر ایمان بنتی ہیں. اسی لیے جب ایمان غیب پر مینشن کیا تو اس کے بعد پھر عمل کی بات کی. اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ ایمان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اس کے کانٹیکس میں عمل کی بات ہوتی ہے. سورہ اسد دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی، انسان خسارے پر ہے سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے. تو یہ چیز بار بار مینشن کی کہ ایمان کو، حالانکہ نیک اعمال ایمان میں شامل ہے، لیکن سگنیفیکنس کے لیے بتا دیا کہ کوئی بندہ اس کو نظر انداز نہ کر دے. اور اسی لیے بعد میں ہر جگہ ایمان کے بعد عمل کا ذکر کیا، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. اس کانٹیکس میں آپ کو ایکشن ضرور نظر آئے گا جہاں پہ بھی اللہ نے ایمان کی بات کی. اور یہ ان لوگوں کا رد ہے. ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ رہا ہے ہمیشہ سے جن کو ہم مرجیہ کہتے ہیں، ارجا. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ تھا، ان لوگوں نے بیسکلی کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ عمل ایمان کا پارٹ ہے. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کا تعلق بیسکلی آپ کے صرف بلیف کے ساتھ ہے. ایک نظریہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، بس دیٹس اٹ. اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے کہ ایک یعنی ایمان جو ہے پھر اس کا ڈیفینیٹلی پھر جب وہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کنسسٹنٹ ہے، اسٹیگننٹ ہے، اس میں تبدیلی واقع بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور اسی طریقے سے ایک عام بندے کا ایمان دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ ایمان بس لے آئے تو بس لے آئے. تو انہوں نے کہا ہاں ایکشن، یہ نہیں کہ ایکشنز کی امپورٹنس نہیں ہے، ایکشنز کی امپورٹنس ہے، لیکن دیٹ از ناٹ پارٹ آف فیتھ. فیتھ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی لیے اگر ایک بندہ عمل نہیں بھی کرتا، ایمان والا ہے تو پھر جنتی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے مرجیہ ان کو کہتے ہیں، ارجا کہتے ہیں امید کو. تو یعنی یہ اوور، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ ہی امید انہوں نے باندھ لی، بہت پر امید ہے، زیادہ ہی آپٹیمسٹک قسم کے لوگ تھے.
جو اتنی آپٹیمزم بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انسان عمل ہی نہ کرے، اللہ معاف کرے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری چیز امپورٹنٹ، یعنی ایمان کے بعد پھر نماز کی بات کر لی، اور یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے 3 پلرز آف اسلام کا ذکر کیا۔ پہلے کون سا ہے؟ شہادت کا۔ شہادت کا مطلب ہے ڈیکلیریشن، وربل ڈیکلیریشن خاص طور پہ۔ دوسری چیز وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا، اور تیسرا کیا ہے؟ پھر آگے زکوٰۃ کا ذکر آئے گا، یہ جس کو ہم صدقات کہہ دیتے ہیں، صدقات کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا، نماز کو ادا کرنے کا ذکر نہیں کیا، یعنی وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا۔ وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہوتا ہے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ قائم کرنے کی بات، قیام کی بات کی۔ تو قیام کی بات کیا ہے؟ جیسے کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واجبات، اس کے ارکان، اور جو اس کی نیسیسٹیز ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ ہے نماز کا قیام۔ یعنی ایک بندہ جس کا کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے، وہ بھی نماز ادا کر رہا ہے، اور ایک بندہ جو اس کے تمام ارکان، اس کے شرائط، خشوع خضوع ہر اعتبار سے بہت پرفیکشن کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہے، وہ اس کی بھی نماز ہے۔ اب دونوں میں فرق بالکل ہے۔ تو ایک نماز کا قیام کر رہا ہے، اور ایک نماز کیا کر رہا ہے؟ اس کو بس اس کے ایک اوبلیگیشن کو ادا کر رہا ہے۔ تو ادائیگی میں اور قیام کرنے میں فرق ہے۔ تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرے بندے نماز کو قیام، تو انہوں نے کہا ایک تو شرائط اور ارکان، دوسرا وقت پہ ادا کیا جائے، یہ بھی اس کا پارٹ ہے، وقت پہ ادا کیا جائے۔ یعنی 2 چیزیں مینشن کی خاص طور پہ، کہ ایک وقت کی پابندی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی مقررہ وقت پر نماز کو فرض کیا گیا نا، تو ایک خاص ٹائم کے اوپر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جب مرضی چاہوں ادا کر لوں، لیٹ کر لوں، جلدی کر لوں، نو، ایک خاص وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے تمام واجبات کے ساتھ، تمام شرائط اور ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہمارا ہی دیا ہوا مال ہے جو وہ خرچ کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، اور اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور ظاہرہ صدقات بھی آتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ متقین کی علامت ہے، یہ تقوی کا، یعنی تقوی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس میں علماء نے 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو ظاہرہ زکوٰۃ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس میں صدقات بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ صدقات فرض نہیں ہے، تو اس لیے ایک بندہ اگر صدقہ نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صدقات بھی فرض ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں پر حق ہے مانگنے والے کا، اور ایسا شخص جو محروم ہے، جو ڈیسپریٹ ہے، جس کے پاس انف نہیں ہے، انسفیشنٹ ہے اس کے پاس، اس کا حق ہے ان کے مالوں پر۔ تو کیا اس سے مراد صرف زکوٰۃ جن کے اوپر لاگو ہوتی ہے ان پر حق ہے، یا ہر بندے کے اوپر؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک پر ہے۔ تو جو یہ بات کہنا کہ صدقات ایک بندے کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ کہنا، آپ یہ کہیں کہ صدقات کا ٹائم اور اماؤنٹ فرض نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں ہے، جنرلی فرض ہے، وہ آپ 5 روپے لے لیں، 10 روپے دے لیں، لیکن دینے ضرور چاہیے۔ تو وہ بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کہے جی میں نہ بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تقوی کے منافی بات ہے، مطلب کہنا میں چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں پہ فرض نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اب آپ کے اوپر صدقہ بھی لازم نہیں، یعنی صدقہ لازم ہے، جو ضرورت مند ہے ان کا حق ہے آپ کے مال کے اوپر۔ ہاں، باقی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر آسانی کی ہے کہ اس کی کوئی کوانٹٹی سیٹ نہیں کی، اس کا ٹائم سیٹ نہیں کیا، جبکہ زکوٰۃ والوں کے لیے کوانٹٹی بھی سیٹ ہے، اس کا ٹائم بھی سیٹ ہے، پورا ایک نصاب ہے، اور اس کا ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ آپ نے 1 سال، جب اس کے اوپر ایک حول گزرتا ہے، 1 سال گزرتا ہے اس سیونگ کے اوپر، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اب آپ نے اس کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا کہ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔
تو یہاں پہ بہت انپورٹنٹ بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل. یہ آپ نے سنا بھی ہوا ہے, اجمالی ایمان اور ایک ہے تفصیلی ایمان. مجمل ایمان یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ جو بھی تو نے نازل کیا ہے وہ حق نازل کیا ہے, اور اس کے علاوہ کسی چیز پر میں ایمان نہیں لاتا, صرف جو تو نے نازل کیا حق کے ساتھ میں اس پر ایمان لے کے آتا. تو یہ ہے اجمال. آپ نے ایک بڑے جنرل ٹرمز کے اندر اس چیز کو مان لیا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ تفصیلی طور پہ اسپیسیفکس میں جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور وہ اللہ کے مقرب بندے اور فرشتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, مقرب مخلوق ہے. مثال کے طور پہ اب یہ جنرل ایمان. اب یہ جنرل ایمان بھی لانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تفصیلی ایمان ہے, تفصیلی ایمان سے مراد وہ ڈیٹیلز ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں, ان پر بھی ایمان لے کے آنا ہے. اور ظاہر ہے وہ جس کے پاس وہ ڈیٹیلز آئیں گی, جتنی آتی رہیں گی آتھینٹک سورسز سے, آپ کو اس کو ماننا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اجمالی طور پہ تو ساروں کو ماننا ہے, اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اجمالی طور پہ تو ساروں کو ماننا ہے, ہاں, لیکن تفصیلی طور پہ جتنی ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہیں گی انڈیویجولز کو, جتنا آپ کو پتا ہوتا رہے گا اور اتھینٹک سورس سے آپ کو پتا چلتی رہے گی, اتنا آپ پر لازم ہوتا رہے گا کہ آپ نے اب اس کو ماننا ہے. مثال کے طور پہ اب فرشتوں کے اوپر ایک ہے جنرل ایمان, پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, پھر اس طریقے سے اسرافیل کے اوپر ایمان, پھر ملک الموت کے اوپر ایمان, پھر جنت کے جو فرشتے ہیں ان کے اوپر ایمان جن کا قرآن نے ذکر کیا, رضوان. اسی طریقے سے مالک جو جہنم کے فرشتے ہیں اور ان کے داروغے یا ان کے آپ سمجھ لیں کسٹوڈین ہیں, ان کے اوپر ایمان جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا. اور اسی طریقے سے پھر مختلف ٹائپس کے فرشتے, ٹھیک ہے نا, اور پھر حملۃ العرش جو اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن 8 فرشتے قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ تفصیلات ہیں. تو ایک ہے اجمال جنرل اور ایک ہے اسپیسیفکس ڈیٹیلز. تو دونوں پر ایمان لے کے آنا. تو یہاں پہ اللہ نے اجمالی ایمان کا ذکر کیا کہ جو آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا سب پہ ایمان. یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ جو تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا میں اس پر بھی ایمان لے کے آتا ہوں, اور جو بھی اس سے پہلے نازل ہوا جس کا مجھے پتا ہے یا نہیں پتا میں اس پر بھی ایمان لے کے آتا ہوں. تو اب یہ اجمالی ایمان, ٹھیک ہے نا. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, علی ھدی من ربہم, جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب سورۃ البقرہ کا آغاز کیا, سورۃ الفاتحہ مقدمہ ختم کرنے کے بعد, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا جو انسان اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. بھائی میں قرآن میں کیوں پڑھ رہا ہوں, قرآن میں کیوں پڑھوں گا؟ ہدایت کے لیے, گائیڈنس کے لیے, کیونکہ میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھے لوگوں مجھے یعنی سیدھا رستہ دکھا, اور ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی قرآن کا کسی سے کہ میں تجھے بتاؤں وہ سیدھا رستہ کیا ہے, وہ کامیابی کا رستہ کیا ہے, جو تم مجھ سے مانگ رہے ہے آ جائیے موجود. تو پہلا پیراگراف ہی قرآن مجید کا کس چیز کے اوپر ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ پہلا آغاز ہی, ابتدا کہاں سے ہے, انیشیشن کہاں سے ہے قرآن مجید کی, اٹ از فرام دا گائیڈنس. کہ وہ گائیڈنس کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نصاب بتا دیا, آپ کو سلیبس بتا دیا, اس کی کورس آؤٹ لائن بتا دی کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ کو یہ کچھ کرنا ہے, اور بڑی سمپل سی بتا دی اجمالی طور پہ, موٹی موٹی. ابھی اس کی تفصیلات آگے پورے قرآن میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ جس پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان ادر ورڈز یہی وہ لوگ ہیں جو کس پر, جن کے لیے وہ انعام ہے جن کا آپ نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگا, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں, سورہ بقرہ کے آغاز پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا, کامیاب لوگوں کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ دوسری کیٹیگری کا ذکر کریں گے, مختلف ٹائپس کے لوگوں کا. اب یعنی ہدایت کے حوالے سے جو مختلف رسپانسز ہیں, مختلف ایٹیٹیوڈز ہیں, ان کو اللہ ذکر کر رہے ہیں. تو کچھ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, اور اللہ نے ان کی کوالٹیز بتا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا مجھے اگر ہدایت پہ چلنا ہے تو اس طرح چلنا ہے کیونکہ میں نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے. اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری کس طرح کی ہے, وہ لوگ جو انہوں نے انکار بھی کیا, یعنی مغضوب ولا الضالین. اب اللہ ان کی کیٹیگری کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے بھی نصاب کو بتا رہا ہوں کہ کیوں وہ گمراہ ہوئے. یعنی اللہ کی نافرمانی کیا کی انہوں نے, یا کیا انہوں نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق بھی ہیں اور وہ گمراہ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ ان کی تفصیلات آگے بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک بندہ جب بھی قرآن مجید کو اپروچ کر رہا ہے
تو اس کو قرآن مجید کی زیادہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس کو شروع میں ہی سب کچھ پتا چل جائے موٹا موٹا، پھر باقی تفصیلات آگے انشاءاللہ پتا چل سکتی ہیں۔ تو آگے دوسرا گروپ کا فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، اب اللہ ان کے رویوں کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں نا یہاں پہ بھی کوالٹیز کا ذکر ہو رہا ہے، کیریکٹرسٹکس، وہ کس طرح کی خصلتیں ہیں ان کی، برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یعنی یہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے کہ ان کے اوپر، ان کے لیے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لیں گے۔ یعنی جتنی بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ نیکی اور برائی کے بارے میں انسینسٹیو ہے، آسان الفاظ میں نیکی اور بدی کے بارے میں انسینسٹیو ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے، اتنے وہ لاپرواہ، اتنے غافل، اتنے ہیڈلیس ہیں، اللہ معاف کرے، کہ they don't care, they don't bother کہ سچائی کو جاننا، سچائی کو پہچاننا اور سچائی پر عمل کرنا، یہ اس کو فالو کرنا، اس کی بھی کوئی ورچو اور امپورٹنس ہے، ان کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ تو ان کے نزدیک برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ کریں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور وہ اس بارے میں انسینسٹیو ہے۔ ختم اللہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سب سے پہلے دلوں کا ذکر کیا، اور ان کے دلوں پر مہر لگائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، یعنی دل پر بھی مہر ہے، لیکن وہ سورسز آف نالج جن کے ذریعے نالج دل تک پہنچتی ہے ان پر بھی مہر ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ دل بھی برا ہے، اور جن رستوں کے ذریعے اس دل تک چیز پہنچتی ہے وہ بھی خراب ہے، یعنی وہ علاقہ بھی خراب ہے، اور ان علاقے کی طرف جو رستے جاتے ہیں وہ بھی خراب ہے، پھر تو بالکل بھی نہیں پہنچا جا سکتا نا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اسی طریقے سے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے رستے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بند کر دیے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم نے، یاد ہوگا آپ کو سورہ فاتحہ کے لاسٹ میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، جب ہم نے ہدایت کی بات کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں پہ ہم نے اس سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا رستہ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ اللہ اس پر جبر کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہدایت کے رستے پہ چلنا نہیں چاہتا اور اس کا رویہ غلط ہوتا ہے، اور وہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے بند کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بات کر لی تھی نا، تو ایسے لوگوں کا رویہ اور ایٹیچیوڈ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگائی۔ تو یعنی دیکھیں، انہوں نے پہلے کفر کیا اور وہ انسینسٹیو ہو گئے، انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ نے پھر ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی کہ اب ان کو ہدایت ملے گی ہی نہیں، اور اسی طریقے سے ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے، اور ان کے کانوں پر بھی پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اصل سزا کے مستحق وہ ہیں، ہدایت والے وہ ہیں، لیکن دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ عذاب کے مستحق ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا کلی طور پر انکار کر دیا۔ آئی ہوپ کہ یہ بات ہم لوگوں نے انشاءاللہ کور کر لی۔ تو ایک ہم نے پہلا رکوع پڑھ لیا ہے، کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے، یا کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں، باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو کور کریں گے۔ سر میرا یہ کوشچن ہے، جو تیسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہوں ہوں۔ تھوڑا بالغیب کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، مطلب مزید کے۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی نظر سے اوجل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ماضی بھی آتا ہے، اس میں حال کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو جس تک انسان کی ایکسس نہیں ہے، اور اس میں فیوچر بھی آتا ہے۔ تو ماضی کی خبریں، جیسے مثال کے طور پہ انبیاء کی خبریں جو اللہ نے بیان کی ہے، وہ بھی غیب ہے۔ اسی طریقے سے حال، یعنی موجودہ وقت میں، اس ٹائم جنت جہنم کی کیفیات کیا ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کوئی بندے کی ابھی کرنٹ میں قبر میں کیا حالات ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ بھی اس طریقے سے غیب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فیوچر میں ہونا ہے، مستقبل میں ہونا ہے، قیامت سے پہلے، قیامت کے روز، جنت جہنم کے سارے معاملات، یہ سب چیزیں، یہ بھی کیا ہے، غیب کا پارٹ ہے۔ تو اس میں سب چیزیں غیب آ جاتی ہیں۔ تو یہ جنرلی، یعنی جنرل غیب کا مطلب یہ۔ باقی غیب کے پلرز کیا ہیں، غیب کے بنیادی ارکان کیا ہیں،
تو اس میں سب سے پہلے جو پرومیننٹ چیزیں ہیں وہ 6 ارکان ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گی. تو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور وہ بہت بڑی ذات ہے، سب سے بڑی حقیقت اور ریالٹی وہ ہے، تو وہ غیب میں ہے. اسی طریقے سے پھر جو ماضی کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں جو پرانی کتابیں ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کا نازل ہونا بھی ہمارے لیے ایک قسم کا غیب ہے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا وہ اپنی نظروں سے. ٹھیک ہے، لیکن اور اس سے پہلے صحابہ سے بھی پہلے، صحابہ نے تو چلے دیکھ لیا تھا قرآن کا نزول ہونا، لیکن اس سے پہلے جو تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ ان کو نہیں دیکھا، تو وہ بھی غیب ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ غیب کے ارکان جن کو ہم ایمانیات کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ دیٹ آنسرز دا کوشچن جی. تھینک یو. چلیں جی، ٹھیک ہے پھر. اچھی بات ہے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں.